अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं रुबीना काशिफ उर्दू सिलसिला में एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। अपने गुज़िश्ता लेक्चर में हम अकबर इलाहाबादी की शायरी और उनकी खुसूसियात के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। अकबर इलाहाबादी शायरी की हर सिन्फ पर तबा आजमाई कर चुके हैं। आज हम ये जानेंगे कि शायरी की ये सिन्फ या असनाफ क्या होती हैं। तो शायरी की असनाफ से मुराद शायरी की अक़साम भी हैं, जिसे टाइप्स ऑफ पोइट्री भी कहा जाता है। लेकिन शायरी की असनाफ इतनी ज़्यादा हैं कि उनको एक लेक्चर में मुकम्मल करना मुमकिन नहीं। लिहाजा आज मैंने बाकायदा तौर पर सिर्फ रुबाई और किताब पर बात करने का इरादा किया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको शायरी की चंद इस्तिलाहात से मुतारिफ़ करवाना चाहती हूँ, क्योंकि उससे आगाही हासिल करना हर तालिब इल्म के लिए लाजिम है। तो असनाफ से पहले हम देख लेते हैं शायरी की चंद इस्तिलाहात, और वो इस्तिलाहात कुछ यूँ हैं। मिसरा, शेर का आधा हिस्सा मिसरा कहलाता है। मसलन ये शेर आपके सामने है, जिसमें पहली सतर को की निशानदही की गई है या हाईलाइट किया गया है। गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना, तो ये इस शेर का पहला मिसरा है, यानी कि शेर का आधा हिस्सा। इसको मिसरा अव्वल भी कह सकते हैं, और ये जो दूसरा मिसरा है इसको मिसरा सानी कहेंगे। ये भी मिसरा ही कहलाएगा, लेकिन पहला मिसरा मिसरा अव्वल और दूसरा मिसरा मिसरा सानी कहलाता है। शायरी की एक और इस्तिलाह जो कि शेर कहलाती है। शेर दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है। मसलन नासिर काज़मी का शेर ये मुलाहज़ा कीजिए। आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया। अब बाकायदा हम शायरी के असनाफ की तरफ चलते हैं। ये भी इस्तिलाहात में ही शामिल होते हैं, लेकिन इसको बाकायदा शायरी की एक किस्म कहा जाता है। और अकबर इलाहाबादी, जिसका हमने पिछला लेक्चर में जिनके बारे में पढ़ा था, उनकी शायरी की ये ख़ासियत है कि उनकी रुबायात और क़तात दोनों ही बहुत मशहूर हुए। इनकी बल्कि कहें कि शोहरत ही इन्हें इन दो असनाफ से मिली। तो रुबाई बुनियादी तौर पर 4 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को रुबाई कहते हैं। मसलन ये एक दबीर शायर, उनकी एक रुबाई है हमारे सामने। पहुंचा जो कमाल को वतन से निकला, कतरा जो गोहर बना अदन से निकला, तकमीले कमाल की गरीबी है दलील, पुख्ता जो समर हुआ चमन से निकला। अब किता, जिसको कता भी कहा जा सकता है और किता भी, दोनों ही ठीक है, गलत नहीं है। तो तलफ़ुज़ के लिहाज से किता भी कहा जा सकता है और कता भी। तो कता दो या दो से ज़्यादा अशार का बंद होता है। मसलन ये अल्लामा इकबाल का एक कता है। परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगस का जहाँ और है शाहीन का जहाँ और, अल्फाज़ व मानी में तफ़ावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और है मुजाहिद की अज़ा और। अब शायरी की एक और इस्तिलाह जिसे तखल्लुस कहा जाता है। तखल्लुस वो मुख्तसर नाम है जो शायर हज़रात अपनी गज़ल के आखिरी शेर में इस्तेमाल करते हैं। जाज़िब कमालवी की एक गज़ल है हमारे सामने, वक़्ते जुदाई। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आखिरी शेर है, जिसको मक्ता भी कहा जाता है, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। तो आप देख सकते हैं ये जिसको मैंने एक खाने में हाईलाइट किया है, ये शायर का नाम है, और ये मुख्तसर नाम है जो शायर अपने पूरे नाम की बजाय इस्तेमाल करते हैं अपनी शायरी में। तो जाज़िब मालवी
اپنا تخلص جازم استعمال کرتے ہیں، جیسے اکبر الہ آبادی اپنا تخلص اکبر استعمال کرتے ہیں اور علامہ اقبال تخلص کرتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب لیکچر کے اس حصے کی طرف چلتے ہیں جس کو میں نے آج کے لیکچر کا عنوان بنایا ہے، بنیاد بنایا ہے، ربائی اور کتاب میں فرق۔ ربائی اور کتاب میں فرق جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں غیر معمولی سا فرق ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن جب ہم ربائی اور کتاب کسی ایک ہی سبق میں پڑھ رہے ہوں یا کسی ایک ہی شاعر کی ربائی اور کتاب دونوں پر بات کر رہے ہوں تو ہمیں دونوں کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ربائی کسے کہتے ہیں؟ ربائی عربی لفظ ربا سے بنا ہے۔ ربائی کے لغوی معنی ہے چار والے۔ اصطلاح میں اس صنف نظم کو ربائی کہتے ہیں جس کے چار مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے، یعنی کہ ربائی جس کے لغوی معنی چار ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں چار مصرے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اس کی نشانی ہے یا یہ ایک اس کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ ربائی چونکہ ربا سے نکلا ہے اور ربا کا مطلب ہے چار والے، تو اس میں چار مصرے ہوں گے جس میں ایک مکمل مضمون ادا کر دیا جاتا ہے۔ اسے ترانہ یا دو بیتی بھی کہتے ہیں۔ قطع کو ہم قطع بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ قطع کے لغوی معنی ٹکڑا یا جزو کے ہیں۔ اصطلاح میں اس نظم کو قطع کہتے ہیں جس میں کوئی خیال یا واقعہ مسلسل بیان کیا گیا ہو۔ ربائی اور قطع میں مخصوص فرق ہوتا ہے اور میں نے اس فرق کو سمجھانے کے لیے کچھ اہم نکات بنائے ہیں۔ امید ہے کہ وہ آپ کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوں گے اور اس سے آپ کافی معلومات حاصل کریں گے اور پھر اس لیکچر کے بعد آپ ربائی اور قطع میں واضح فرق کر سکیں گے۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ ربائی اور قطع میں بنیادی فرق۔ عام طور پر مختصر قطع یعنی کہ ایسا قطع جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اور ربائی، ان دونوں میں دو شعر ہوتے ہیں، یعنی کہ ربائی میں تو ہوتے ہی دو شعر ہیں جیسے ہم نے تعریف میں پہلے پڑھ لیا، لیکن قطع میں دو سے زیادہ شعر ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ قطع جس میں ہیں ہی دو شعر، اس میں اور ربائی میں کیا فرق ہوگا؟ تو عموماً یہ فرق ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، حالانکہ دونوں اصناف جدا ہیں اور ان کے درمیان فاصلے کی حد قائم رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اور ایک استاد، ایک معلم ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو اس ربائی اور قطع میں وہ بنیادی فرق بتائیں جو کہ ان میں موجود ہے۔ سب سے پہلا جو بنیادی فرق ہے وہ ہے مطلع۔ میں نے اسی طرح کے کچھ اور نکات جو ہیں آپ کے لیے تیار کیے ہیں جس سے آپ باقاعدہ ربائی اور قطع میں موازنہ کر سکتے ہیں، فرق بتا سکتے ہیں۔ تو مطلع کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے پہلی غزل جو ہم نے ابھی جاذب کمالوی کی دیکھی تھی جس میں ہم نے تخلص کا ذکر کیا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کا مطلب ہے طلوع ہونا، جیسے دن کا آغاز ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے سے، اسی طرح کسی غزل کا یا ربائی کا آغاز ہوتا ہے پہلے شعر سے، اسے مطلع کہا جاتا ہے۔ اور وہ پہلا شعر جو ہوتا ہے اس شعر کو ہم مطلع اس لیے بھی کہتے ہیں، ایک اور وجہ بھی ہے کہ اس کے دونوں مصرے، شعر میں دو مصرے ہوتے ہیں نا، دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ہم ردیف ہوتے ہیں، تو یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال بھی آگے چل کے دکھاؤں گی۔ جبکہ قطع میں عموماً مطلع نہیں ہوتا، تو ہم یہ سمجھ گئے کہ ربائی میں شرط ہے کہ مطلع ہوگا، لیکن قطع میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ چلیے مثال دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ربائی جو میں نے اکبر الہ آبادی کے کلام سے لی ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ طاقت وہ ہے با اثر جو سلطانی ہے، اس جا ہے چمک جہاں زر افشانی ہے، تعلیم وہ خوب ہے جو سکھلائے ہنر، اچھی ہے وہ تربیت جو روحانی ہے۔ تو آپ دیکھیے، یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا ربائی میں مطلع ہونا ضروری ہے،
تو یہ پہلا شعر مطلع کہلائے گا، لیکن اس کی خاصیت میں نے جو دوسری خاصیت بتائی تھی اس میں یہ کہ دونوں مصروں میں ہم قافیہ الفاظ موجود ہوتے ہیں اور ردیف بھی موجود ہوتا ہے۔ ردیف وہ لفظ ہوتا ہے، بلکہ اس کو میں اس پہ دائرہ لگا دیتی ہوں تاکہ آپ کو واضح فرق نظر آئے، کہ ردیف وہ ہوتا ہے جو دونوں مصروں میں تکرار کرتا ہے یا دہرایا جاتا ہے، لیکن قافیہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو دونوں مصرے میں ہم آواز ہوتے ہیں۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ رائمنگ ورڈز کو، ہم قافیہ الفاظ کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ربائی کا پہلا شعر ہے جس میں 2 مصرے ہیں اور دونوں مصرے ہی ہم قافیہ ہیں، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مطلع کہیں گے۔ تو ربائی میں پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں مطلع موجود ہوتا ہے۔ اب یہ اکبر الہ آبادی کا ہی میں نے ایک قطعہ بھی آپ کے لیے منتخب کیا ہے۔ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ تو اب آپ اس میں دیکھیے کہ اس میں اگر ہم پہلا شعر یہ دیکھیں تو یہ مطلع نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اس کو مطلع کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ اس میں دیکھیں کوئی بھی ہم آواز الفاظ یا قافیہ الفاظ ہمیں نظر نہیں آ رہے، حتیٰ کہ اس میں ردیف بھی کوئی نہیں ہے۔ چند بیبیاں قومی سے گڑ گیا تو کوئی رائمنگ ورڈ نہیں ہے، آپ کوئی بھی اس میں ہم قافیہ نہیں نکال سکتے۔ تو یہ کیا ہوا؟ قطع میں مطلع کی شرط نہیں ہوتی، لیکن بعض شاعر حضرات استعمال کر لیتے ہیں مطلع، لیکن اس کا واضح فرق یہی ہے ربائی اور قطع میں۔ تو ابھی میں نے اور بھی بہت سے نکات نکالنے ہیں ربائی اور قطع میں فرق کو واضح کرنے کے لیے، ابھی مزید ہم جانیں گے، ابھی فی الحال کے لیے مطلع آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب جو دوسرا اہم فرق ہے وہ ہے قافیہ اور ردیف کا۔ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا پچھلے قطع میں اور ربائی میں، اور کچھ فرق مزید میں واضح کروں گی اگلی مثال کے ساتھ۔ ربائی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ردیف و قافیہ کا پابند ہوتا ہے۔ قطع میں اس کی کوئی قید نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب ایک تو مطلع ہم نے دیکھ لیا کہ پہلا شعر جو ہے وہ رائمنگ ہونا چاہیے اور وہ مطلع ہوتا ہے، جبکہ قطع میں نہیں ہوتا۔ اب ربائی اور قطع میں دوسرا فرق کیا ہے کہ ربائی میں 4 مصرے ہیں نا، تو اس میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ردیف اور قافیہ کا پابند ہوتا ہے، جبکہ قطع میں ایسی کوئی قید نہیں ہوتی۔ قطع میں نہیں ضروری کہ آپ کا پہلا دوسرا مصرع رائمنگ ہو اور اس میں ردیف بھی آئیں اور پھر چوتھا مصرع بھی رائمنگ ہو، نہیں، اس میں یہ شرط نہیں ہے۔ عموماً قطع میں دوسرا اور چوتھا مصرع رائمنگ ہوتا ہے، لیکن ربائی میں پہلا، دوسرا اور چوتھا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب جو تیسرا بنیادی فرق ہے وہ ہے تعداد اشعار۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، ڈیفینیشن میں اس کی تعریف میں بتا دیا تھا قطع اور ربائی میں، کہ ربائی ہمیشہ 2 شعروں پر مشتمل ہوتی ہے جس میں 4 مصرے بن جاتے ہیں، جبکہ قطع کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے، کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعداد اشعار بھی اس کا ایک بنیادی فرق ہے۔ تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، ربائی ہے اور یہاں پہ قطع ہے، اور یہ وہی ربائی اور قطع ہے، میں نے اس لیے دوبارہ وہی لی ہیں تاکہ اس میں قافیہ اور ردیف کو آپ کو دوبارہ بتا سکوں، قافیہ اور ردیف میں فرق۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مزید اس کا دوسرا فرق جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تعداد اشعار، اس کی بھی ہم ایک مثال دیکھ لیں گے۔ تو پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس میں دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ پہلے مطلع یوز ہوا ہے ربائی میں، جس میں پہلے دونوں مصرے قافیہ ہیں اور اس کے ساتھ چوتھا مصرع بھی قافیہ ہے، اور دیکھیں آپ کو یہ بھی ردیف نظر آ رہا ہے پہلے مصرے میں، دوسرے مصرے میں اور چوتھے مصرے میں، تیسرے مصرے کی شرط نہیں ہے۔ تو لیکن اگر تیسرا مصرع بھی رائمنگ ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، ربائی میں ہو سکتا ہے۔ تو ربائی میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہونا اور ہم ردیف ہونا بہت ضروری ہے، یہ اس کی شرط ہے۔ لیکن قطع میں ایسی کوئی شرط نہیں ہوتی۔ قطع میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گڑ گیا اور پڑ گیا، ٹھیک ہے، پڑ اور گڑ اس میں قافیہ الفاظ ہیں، اور گیا یہاں پہ پھر گیا، یہ ردیف ہے، ٹھیک ہے۔ گڑ اور پڑ ہم قافیہ اور گیا ردیف،
تو اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں صرف دوسرا اور چوتھا مصرع رائمنگ ہے، یعنی کہ ہم قافیہ ہیں، اس میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہیں۔ تو اب آپ لوگوں کو یہ بنیادی فرق سمجھ آ گیا ہوگا کہ مطلع کی پہلی شرط ہے، دوسری شرط ہے کہ ہم قافیہ کتنے مصرے ہوں گے اور ہم ردیف کتنے مصرے ہوں گے، رباعی میں اور قطع میں الگ الگ ہم نے دیکھ لیا۔ اب دوسرا جو فرق میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا وہ تھا تعداد اشعار۔ تو آئیے تعداد اشعار کی بھی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو رباعی ہوتی ہے اس میں تعداد ہوتی ہے شعر کی کہ اس میں 2 ہی شعر ہوتے ہیں، ایک شعر یہ ہے اور ایک شعر یہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 4 مصرے، کل ملا کے 1 2 3 4 مصرے، ٹھیک ہے۔ اب قطع میں دیکھ لیتے ہیں۔ قطع یہ اب دیکھیں کہ اس میں میں نے کہا تھا کہ کوئی شرط ضروری نہیں ہے، اشعار کی کوئی قید نہیں ہوتی، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ 2 ہی شعر ہوں۔ تو اس میں دیکھیں اب یہ میں گن رہی ہوں تو یہ 6 مصرے ہیں، یعنی کہ 3 اشعار، 1 2 اور یہ 3، یعنی کہ قطع 2 سے زیادہ اشعار پر مشتمل ہو سکتا ہے، لیکن رباعی صرف 2 اشعار ہوں گے، یعنی کہ 4 مصرے۔ یہ شرط لازمی ہے رباعی کے لیے، قطع میں ایسی شرط نہیں ہے۔ اب ایک اور جو فرق ہے ایک، لیکن یہ صرف شاعر حضرات ہی اس فرق کو محسوس کر سکتے ہیں، ہم عام طلباء اس فرق کو محسوس نہیں کر سکتے، تو میں اس پہ آپ کو زیادہ وضاحت نہیں کروں گی کیونکہ یہ آپ کی ابھی عمر کے لحاظ سے نہیں ہے۔ وزن جس کو بحر بھی کہتے ہیں، رباعی ہمیشہ مخصوص اوزان میں کہی جاتی ہے، جبکہ قطع کے لیے کوئی وزن مخصوص نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کے لیے جاننا ضروری تھا، لیکن اس کا فرق کیسے کیا جاتا ہے یہ جاننا ابھی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ صرف شاعر حضرات اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کیونکہ وہ قطعات لکھتے بھی ہیں اور رباعیات بھی لکھتے ہیں، تو ان کو اس فرق کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے ان کے لیے۔ اب عنوان بھی ایک فرق ہے بھائی، عنوان کیسے فرق ہے رباعی اور قطع میں، تو دیکھ لیتے ہیں۔ رباعی بلا عنوان ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا کوئی ٹاپک نہیں ہوتا، کوئی عنوان نہیں ہوتا، جبکہ قطع با عنوان بھی ہو سکتا ہے، بلا عنوان بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابھی تک جتنے ہم نے قطعات دیکھے تھے وہ بلا عنوان تھے، جس کا تو رباعی میں خاص وزن اور خاص بحر ہوتی ہے جس کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن قطع میں ایسے کوئی وزن کی شرط نہیں ہوتی، اس میں کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ اب پانچواں جو اہم اور بنیادی فرق اس میں تھا وہ یہ تھا کہ رباعی کو کبھی بھی عنوان نہیں دیا جا سکتا، اس کا کبھی ٹاپک نہیں ہوتا، تو وہ بلا عنوان ہوتی ہے، لیکن قطع بلا عنوان بھی ہوتے ہیں، با عنوان بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس قطع کی ایک مثال سامنے ہے، اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو اس لیے یہ 5 فرق ہیں جن کو ہم نے آج سیکھا۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ رباعی اور قطع میں ہم واضح فرق جانتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگا۔ اسی طرح کی کچھ اور کارآمد لیکچرز لے کر میں جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے روبینہ کاشف کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔